बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं इनसे खूब इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको पता है कि मिर्ज़ा ख़ान दाग की गज़ल हमारी चल रही थी। पहले 2 लेक्चर्स में हमने पहले 4 शेर पढ़े थे, उनको समझा था, उनकी वजाहत की थी। तो सिलसिला उसी से आगे शुरू करते हैं। ये आपके सामने मैंने 5वां, 6ठा और 7वां शेर लिख दिया है, ठीक है। इन पे आज तफसील से बात करेंगे। तो 5वां शेर देखते हैं। गो नामा बर से खुश ना हुआ पर हज़ार शुक्र, गो नामा बर से खुश ना हुआ पर हज़ार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। तो पहले इस शेर में मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। नामा बर कासिद, पैगाम पहुंचाने वाला, हज़ार शुक्र, बहुत शुक्र। बाकी तो मेरे ख्याल से आसान अल्फाज हैं। अब इस शेर का मैं मफ़हूम सुनाता हूँ, आपको ज़रा सुन लें। शायर बयान करते हैं कि अगरचे मेरा महबूब नामा बर को देख के, यानी कासिद को देख के, जो पैगाम लेके गया था आशिक का, उसको देख के खुश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हज़ार शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जब उसने नामा बर को देखा तो कम अज़ कम उसने उसको पहचान लिया कि ये फ़लाँ का कासिद है, उसकी तरफ से ये पैगाम लेके आया है। तो इस बात की खुशी है कि उसने मुझे मेरे नाम से पहचान लिया। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि पहले भी बात हो चुकी कि उर्दू शायरी में 4 मेन किरदार होते हैं। बड़े किरदारों के गिर्द शायरी आमतौर पे घूमती है। पहला किरदार आशिक है, दूसरा महबूब का है, तीसरा किरदार मैंने आपको बताया था कासिद, जो आशिक का पैगाम महबूब तक लेके जाता है, कासिद पैगाम पहुंचाने वाला। और चौथा किरदार रकीब का था, दुश्मन, जो कि महबूब को वो भी चाहता है, वो चौथा किरदार है। तो यहाँ पे नामा बर से मुराद है कासिद। अब सूरत ये है कि जो आशिक है, ज़ाहिर बात है कि महबूब से मुलाकात उसको मुयस्सर नहीं आती। आशिक के लिए सबसे जो अहम बात होती है, सबसे खुशी के लम्हात होते हैं, वो अपने महबूब से मुलाकात करना, उसका दीदार करना, अपने दिल का हाल अहवाल उसको सुनाना, ये उसके लिए सबसे बेहतरीन लम्हात होते हैं। लेकिन ये उसको मुयस्सर बहुत कम आते हैं। जब दिल का हाल सुनाने के लिए उसको मुलाकात मुयस्सर नहीं आई तो फिर उसने ख़त लिखा। ख़त में अपने दिल का हाल बयान किया और जो उसका काबिल एतमाद दोस्त था, जिस पे उसको एतमाद था, उस दोस्त के हाथ वो ख़त भेजा, वो पैगाम दोस्त के हाथ भेजा कि वो महबूब तक पहुंच जाए। अब जब जो नामा बर था वो ख़त लेके, पैगाम लेके, आशिक का पैगाम लेके महबूब तक पहुंच गया। तो महबूब ने जब कासिद को देखा तो बजाय यानी खुश होने के, उसने नाराज़गी का इज़हार किया। उसके चेहरे पे गुस्सा आ गया। उसने कासिद को डांटा भी कि तुम रोज़ ही पैगाम लेके आ जाते हो। कासिद को बुरा भला भी कहा, ठीक है, उसकी तौहीन की। और साथ साथ जो उसका पैगाम लेके आया था, जिसने पैगाम भेजा था आशिक, उसको भी 2-4 सुना दी होगी, सारी बात है। पैगाम भेजने वाले को भी और पैगाम लाने वाले दोनों को सुना दी उसने। अब जो कासिद था, नामा बर था, वो ये सारा कुछ देख के वापस चला गया। महबूब से अपनी तौहीन करवा के वापस आशिक के पास आ गया और आशिक से आके कहता है कि आपने मुझे भेजा है, मैंने आपका ख़त पहुंचाया, लेकिन आपका जो महबूब है वो आपका वफ़ादार नहीं है, वो आपको नहीं चाहता, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि आपका जैसे मैंने पैगाम पहुंचाया, ख़त पहुंचाया है, तो बजाय उसने खुश होने के नाराज़गी का इज़हार किया। उसने मुझे भी बुरा भला कहा है और साथ आपको भी कहा है। अब ये सारी बात सुन के जो आशिक था वो नाराज़ नहीं हुआ, बल्कि वो खुश हो गया और वो शुक्र अदा कर रहा है। किस बात पे शुक्र अदा कर रहा है? वो शुक्र अदा कर रहा है कि वो इस बात पे शुक्र अदा कर रहा है कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि जो मेरा महबूब है उसने कम अज़ कम मुझे भुलाया नहीं है। जब उसने मेरा ख़त देखा है तो शुक्र है कि उसने मुझे भुला नहीं दिया, मेरा नाम नहीं भूल गया, कम अज़ कम उसने मेरा ख़त देख के मेरे नाम से मुझे पहचान लिया है। ये बात पहले भी हो चुकी है अज़ीज़ तलबा के जो आशिक लोग होते हैं कभी मायूस नहीं होते, ठीक है। अब देखा जाए तो जब ख़त का जवाब नहीं मिला, बल्कि जो नामा बर था आशिक की तरफ से था, ज़ाहिर बात है अगर नामा बर की तौहीन हुई है, उसकी बेइज्जती हुई है, तो इसका मतलब है आशिक की भी बेइज्जती हुई है। लेकिन आशिक ने वो बेइज्जती महसूस नहीं की, बल्कि खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि मुझे ये डर था कि मेरा महबूब मुझे भूल ना चुका हो, लेकिन अब मेरे लिए ये तस्कीन का बायस है कि वो मुझे उसे मेरा नाम याद है, उसके दिल में अभी भी मैं हूँ। इस बात पर उसने खुशी का इज़हार किया कि शुक्र है कि उसने मुझे पहचान लिया। उम्मीद है कि ये शेर क्लियर हो चुका होगा।
تو عزیز طلبہ اس شعر کے حوالہ جات میں نے 2 شعر آپ کے سامنے لکھے ہیں، نظر آ رہے ہوں گے، ان کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ چونکہ قاصد نے پیغام پہنچایا تھا اسی حوالے سے، اب جب قاصد نے پیغام پہنچا دیا محبوب تک، تو محبوب نے کیا کیا؟ پھاڑ کر خط اس نے قاصد سے کہا، پھاڑ کر خط اس نے قاصد سے کہا، کوئی پیغام زبانی اور ہے، یہ طنزی انداز میں، یعنی خط پھاڑ دیا اور پھر وہ طنزاً پوچھ رہا کوئی اور پیغام ہے تو بتا دو، طنزی انداز میں۔ تو دوسرا شعر میں نے لکھا ہے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ عداوت یعنی دشمنی، اور قطع کرنا توڑنا، ختم کرنا۔ تو یہاں پہ جو عاشق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے تعلق، کوئی نہ کوئی تعلق رکھیں، تمام تعلقات ختم نہ کریں۔ اگر دشمنی کا تعلق ہے، عداوت کا ہے، نفرت کا ہے، تو وہ بھی کم از کم تعلق تو ہے نا، کم از کم وہی رکھیں ہمارے ساتھ۔ یہی بات جو عاشق کے لیے ہے تسلی کا باعث ہے۔ شعر نمبر 6 پہ آ جائیں۔ بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ بزم کا مطلب محفل اور عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن، رقیب۔ تو بزم عدو رقیب کی محفل یا دشمن کی محفل، صورت پروانہ پروانہ کی طرح، پروانہ کی مانند۔ رشک، رشک کے یہاں پہ 2 معنی لیں گے ہم، اس کا معنی فخر بھی کر سکتے ہیں، جلن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حسد بھی کر سکتے ہیں، دونوں حوالوں سے اس کی تشریح کریں گے۔ اب اس کا مفہوم سن لیں کہ شاعر بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اپنے محبوب کو بزم عدو میں بیٹھے دیکھا، دشمن کی محفل میں بیٹھے دیکھا، رقیب کے ساتھ بیٹھے دیکھا، تو جو میرا دل تھا وہ پروانے کی مانند جل گیا۔ ٹھیک ہے، پروانہ بھی جل جاتا ہے شمع کی خاطر، تو میرا دل جل گیا جب میں نے اپنے محبوب کو رقیب کی محفل میں بیٹھے دیکھا۔ پھر وہ مزید آگے کیا کہہ رہا ہے؟ گو رشک سے جلا، اگرچہ یہ جلن سے جلا ہے یا حسد سے جلا ہے، لیکن اس بات کی تسلی ہے عاشقوں کہ اس کا جو دل ہے وہ قربان اگر ہوا بھی ہے تو کس پہ ہوا ہے؟ محبوب پہ۔ اس بات کی اس کو تسلی ہے کہ دل جو قربان ہوا ہے محبوب پہ ہوا، کسی اور پہ نہیں ہوا۔ اس کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ اب یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اردو شاعری میں جو محبوب ہوتا ہے وہ ظالم ہے، بے وفا ہے، وعدہ خلاف ہے، دھوکے باز ہے، ٹھیک ہے، اس کے رقیبوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی۔ اور اردو شاعری میں ہمیشہ ہی آپ کو محبوب ایسا ہی نظر آئے گا، اور اسی حوالے سے، اسی لحاظ سے ہی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ اور جو عاشق ہمیں نظر آئے گا، عاشق کا کردار، وہ ہمیشہ ہمیں مظلوم نظر آئے گا، ٹھیک ہے، مخلص نظر آئے گا، با وفا نظر آئے گا، محبت کرنے والا، اپنی ہر چیز قربان کرنے والا۔ تو دونوں کرداروں کو ہمیشہ ایسے ہی بیان کرتے جائیں گے تشریح میں۔ اب جو عاشق ہے وہ، یہ بات پہلے بھی ہو چکی کہ محبوب سے ملنا چاہتا ہے، اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اب عاشق تک کسی طریقے سے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کا محبوب فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ عاشق کے لیے یہ بات بڑی خوشی کی تھی، فوراً اٹھا اپنے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے نکلا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ آگے جو منظر ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ منظر کیا ہے کہ جو اس کا محبوب ہے وہ رقیب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، دشمن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ رقیب سے مراد دوسرا کردار ہے جو محبوب کو چاہتا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کا جو محبوب ہے وہ رقیبوں کے ساتھ بیٹھا ہے، ان کے ساتھ محبت بانٹ رہا ہے، محبت کی باتیں کر رہا ہے، اپنا جو دیدار ہے، اپنے جو حسن کے جلوے ہیں ان پہ بکھیر رہا ہے، رقیبوں پہ۔ تو یہ بات جب دیکھی عاشق نے تو یہ بات اس کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ تھی، ناقابل برداشت تھی۔ تو اس کا جو دل تھا وہ جل گیا، اس کا دل حسد سے جل گیا۔ اس کو بہت غصہ آیا کہ اس کا محبوب جس کی محبت کا حقدار عاشق ہے، لیکن وہ محبت کس کو مل رہی ہے؟ رقیبوں کو۔ تو یہ بات عاشق کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ تھی، تو اس کا دل پروانے کی طرح جل گیا۔ عزیز طلبہ، پروانہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پروانہ شمع کا عاشق ہوتا ہے۔ یہ شمع کی جو روشنی ہوتی ہے اس کے گرد گھومتا رہتا ہے اور آخرکار اپنی جان قربان کر دیتا ہے شمع کی خاطر۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل بھی پروانے کی مانند جل گیا، قربان ہو گیا۔ اچھا جی، رشک کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں، فخر یا فخر بھی کر سکتے ہیں لیکن حسد بھی، دونوں حوالے سے تشریح کر دیں گے۔ فخر کس طرح ہے؟ اس کو اس بات پہ فخر ہے کہ اس کا جو دل جلا ہے، اس کا دل جو قربان ہوا ہے وہ محبوب کی خاطر ہوا ہے، کسی اور ایرے گیرے پہ اس کا دل قربان نہیں ہوا، بلکہ محبوب پہ اس کا دل قربان ہوا ہے۔ اس بات کی اسے فخر ہے، اس بات کی اسے خوشی ہے۔ اگر ہم اس کا معنی حسد کے حوالے سے کریں
تو اس کو حسد اس بات کا تھا کہ محبوب کی جو محبت ہے اس کا حقدار عاشق ہے، لیکن وہ محبت کس کے بدلے کس کے پاس جا رہی ہے؟ رقیبوں کے حق میں جا رہی ہے۔ تو اس کو اس بات کا حسد ہے کہ اس کا محبوب اسے محبت دینے کی بجائے رقیبوں کے ساتھ مل رہا ہے، ان پہ اپنی محبت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ چھٹا شعر میں نے واضح کر دیا ہے، اس کے حوالہ جات بھی دیکھ لیں۔ چونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی خاطر ہر چیز قربان کرتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ تو مرزا غالب کا شعر ہی میں نے لکھا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ نثار کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور شعر میں نے لکھا ہے، کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ عاشق جب بھی کھیلتا تو جان پہ کھیلتا ہے۔ تو 2 اشعار کے حوالہ جات بھی ہو چکے ہیں۔ اچھا عزیز طلبہ، یہ جو 7واں شعر ہے نا، یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اس کو مقطع کہتے ہیں، اور مقطع جو ہوتا ہے وہ تشریح کے حوالے سے کم اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عام طور پہ تشریح میں یہ کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ شاعر کا نام بھی پوچھا جاتا ہے تو مقطع کم ہی آتا ہے، لیکن اس کو بھی میں واضح کر دیتا ہوں، سن لیں۔ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ ہوش و حواس سے مراد ہم کہہ سکتے ہیں عقل و سمجھ، عقل اور سمجھ۔ تاب و تواں تقریباً ایک ہی معنی بنتا ہے، طاقت یا توانائی۔ عقل اور سمجھ، طاقت و توانائی داغ کی جا چکی ہے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ تو یہاں پہ شاعر بیان کرتے ہیں کہ ہماری سوچنے کی صلاحیت بھی کم ہو گئی ہے، جسم میں طاقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سامان جا چکا ہے، ہم بھی جانے کے قریب ہیں، ہمارا بھی رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اچھا یہاں پہ اس کا یہ جب تشریح کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شاعر بوڑھا ہو چکا ہے، نہیں۔ کہا جاتا ہے جو عاشق ہوتے ہیں وہ جوانی کو ان کا جو دورانی ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، بوڑھے جلدی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو جو پریشانی ہوتی ہیں وہ جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں، اور ایک عاشق کے لیے سب سے زیادہ پریشانیاں اس کو محبوب کی طرف سے ملتی ہیں لگاتار، ٹھیک ہے۔ محبوب کی طرف سے بہت سی تکالیف ملتی ہیں، بہت سے مصائب کا اس کو سامنا ہوتا ہے، تو ساری یہ پریشانیاں برداشت کر کر کے جو عاشق ہوتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف جلدی چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی صورتحال ہے کہ جب کسی جیسے کوئی مسافر ہے، اس کا سامان جب چلا جاتا ہے تو وہ بھی رخصت ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان ہے جب اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جب وہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان ہے وہ رخصت ہونے کے قریب ہے، دنیا سے جانے والا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ اب ہم اتنی تکالیف ہم نے برداشت کر لی ہیں، اب ہماری یعنی کہ جسم میں طاقت بھی نہیں ہے، اب سوچنے کی پہلے جیسی صلاحیت بھی نہیں ہے، ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ اس کے حوالہ جات کے شعر میں نے سامنے لکھے ہیں، امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ آخری شعر کے حوالہ جات کے شعر یہ سن لیں کہ ایک پہلا شعر اسد اللہ خان غالب کا ہی ہے، مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں، مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی۔ ولولے بھی ختم ہو گئے، جوانی بھی ختم ہو گئی، یعنی زمانے نے اتنے غم دیے ہیں۔ اسی طریقے سے چونکہ زندگی جو ہوتی ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے، عاشقوں کی زندگی ویسے مختصر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے ایک لمحے میں سمٹ آیا صدیوں کا سفر، ایک لمحے میں سمٹ آیا صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے مرزا خان داغ کے غزل کے آخری 3 شعر بھی پڑھ لیے، سمجھ لیے۔ اب یہ آپ نے تینوں کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔